अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, कल तक हुकूमती तर्जुमान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया उसको खुशाइन करार दे रहे थे इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक और उनको अलशिफा अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक। लेकिन फिर हमने देखा कि शाम को काया पलट गई और वजीर कानून आजम नजीर तार ने फैसला किया कि हम कोर्ट का ये फैसला चैलेंज करेंगे। हुकूमत ने इमरान खान को अलशिफा अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला चैलेंज करने की दरख्वास्त भी आज दायर कर दी। यही नहीं हुआ, 27 सितंबर की कॉल इससे पहले दी गई थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी साहब की तरफ से और ये कहा गया था कि हम ये कॉल रसाई हासिल करने के लिए ले रहे हैं क्योंकि अभी तक ना तो मौलज के साथ कोई मुलाकात हुई, ना वकला के साथ, ना बहनों के साथ, ना पार्टी के किसी और दीगर रहनुमा के साथ, और ये दिसंबर से यूं ही सिलसिला चलता आ रहा है। फिर हमने देखा कि उनकी बहन नौरीन खान साहिबा की कल एक मुलाकात इमरान खान साहब से जेल में हो भी जाती है और कोर्ट पाबंद भी करता है कि किसी किस्म की पॉलिटिकल गुफ्तगू बाहर जाके नहीं की जाएगी। और ये बात अलीमा खान साहिबा जो है वो ऑन रिकॉर्ड मीडिया पर आकर बताती भी हैं कि हम किसी भी किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे क्योंकि हमने कोर्ट को अपने अल्फाज दे रखे हैं, कमिट कर रखा है। मुस्लिम लीग नून के वजीर वफाकी वजीर अतातार साहब कहते नजर आते हैं कि हम सेहत पर सियासत नहीं करते, लेकिन वही मुस्लिम लीग नून जो है वो इमरान खान साहब की सेहत से मुताल्लिक कोई फैसला होता है तो उसे कोर्ट में चैलेंज भी कर देती है और एक दिन का इंतजार भी नहीं करती। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और महमूद खान अचकजई साहब से मुलाकात हुई, JUIF भी नाराज कर रही है। तो आखिर ये चल क्या रहा है? यूं लगता है कि जो शिफ्ट या रीसेट का बनने के करीब करीब चीजें पहुंच गई थी उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने अपने तय कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रही है। क्या ये मामला ऐसा ही है? बात करेंगे इस पे। हमें पैनल पे ज्वाइन किया है कोऑर्डिनेटर वजीर आजम इख्तियार वली साहब ने और इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने, JUIF की नुमाइंदगी करेंगे। दोनों का बहुत शुक्रिया। इख्तियार खान साहब, मुझे आपसे ये पूछना ये है कि अगर आप लोग सियासत नहीं करते, और बिल्कुल अच्छी बात है, सेहत पे तो सियासत से वैसे कोर्ट ने भी मना किया है कि PTI को भी नहीं करनी, और आप लोगों ने ऑलरेडी ये बहुत लंबा अरसा भुगता भी है जब नवाज शरीफ साहब की सेहत का इशू हुआ, या फिर बेगम कुलसूम नवाज साहिबा मरहूमा का जब इशू चल रहा था, उस दौरान भी एक पॉलिटिकल वेव हमने देखी थी। तो आप लोग तो ऑलरेडी भुगत चुके हैं। ये क्या मामला हुआ कि आप लोग कोर्ट चले गए एक इलाज के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरवा वहीद। इनफैक्ट देखें, इसको इस तनाजुर में या इस पैराए में मत लें कि हमें उनकी इलाज पे कोई एतराज़ है या उनकी मुलाकात पे कोई एतराज़ है, और ये ऐसा बिल्कुल है भी नहीं। कामरान मुर्तज़ा साहब एक बड़े अच्छे कानूनदान हैं और ये भी इस बात की तशरीह कर देंगे। जब भी कोई मुल्जिम या मुजरिम जेल में होता है, कन्विक्टेड होता है, जब उसके इलाज की बात आती है तो हुकूमत के पास, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे, सेशन कोर्ट ऑर्डर करे, हाई कोर्ट ऑर्डर करे, तो उसको हुकूमत शिफ्ट करती है सरकारी अस्पताल में। अगर सरकारी अस्पताल में उनका इलाज मुमकिन नहीं है तो फिर सरकारी अस्पताल, वहाँ का मेडिकल बोर्ड फिर कह देता है कि फलां अस्पताल में इनको शिफ्ट किया जाए, जो प्राइवेट है वहाँ पर इनका इलाज मुमकिन है, हमारे पास इलाज नहीं है, फिर ये वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। सेम इज द केस, ये माजी में नवाज शरीफ के केस में भी हुआ था, बल्कि उनके केस में तो दो बोर्ड बने थे। एक सरकारी अस्पताल का बोर्ड बना था जिन्होंने कहा था कि इनका इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं है, उनको अपने मुआलिज के पास लंदन जाना चाहिए। फिर जब उनकी तसल्ली नहीं हुई उस वक्त के वजीर आजम और आज के इमरान खान साहब, आज के मरीज, तो उन्होंने वही बोर्ड फिर बनाया शौकत खानम अस्पताल का, और उन्होंने भी यही सिफारिशात की कि नवाज शरीफ साहब को लंदन इलाज के लिए जाना चाहिए, वहीं पे उनका इलाज मुमकिन होगा। इस तरह होता है तरीकेकार। सो वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन कि उनका इलाज जो है वो रुक जाए या वो ना हो। हम पहले भी इलाज के लिए उसको लाए थे इमरान खान साहब को 3-4 बार फेमस हॉस्पिटल में, इसके बाद भी जब उनको जरूरत होगी लाएंगे। लेकिन जेल मैनुअल, जेल का कानून वो अलाउ नहीं करता कि आप विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन, इवन अगर मैं ये कहूं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो डायरेक्टली ये ऑर्डर करे कि फला मरीज को उठा के आप फला प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें, बिकॉज ये रूल्स या जो लॉ है वो उसको
अलाउ नहीं करता। उसके लिए एक प्रॉपर कानून है, जी मेडिकल बोर्ड बनेगा, उनकी सिफारिश आएगी, जी तब उस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। दैट्स इट। ठीक 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 है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने जवाब सुना है खान साहब का। वो कह रहे हैं कि कोर्ट का ये दायरा इख्तियार ही नहीं है कि वो डायरेक्टली इंडिकेट कर सके या बता सके कि किस अस्पताल में मरीज का इलाज होगा। अब थोड़ा-सा मुझे बताइएगा, क्या ऐसा ही है? और क्या जब कोई कैदी होता है तो उसके घर किराए या उनकी कोई इनसिक्योरिटीज़ मद्देनज़र रखी जाती हैं? या फिर ये मामला कुछ ऐसा है कि हुकूमत थोड़ी घबराई हुई है, क्योंकि सुबह में जो खुशाइन करार दे रहे थे, शाम को वो दरख्वास्त दायर करने का कह रहे थे नज़र सानी? मैडम, इस मुल्क में, इस हमारे प्यारे मुल्क में, जो काम सुपरिटेंडेंट जेल और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के इख्तियार में है, उनके दायरा इख्तियार में है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। उस मामले पे गुफ्तगू जो है वो एक टीवी शो में हो रही है। उसमें एक मिनिस्टर और एक पार्लियामेंट जो है ना इस मामले पे गुफ्तगू कर रहा है। तो ये पाक से ज़मीन का निज़ाम है। इसमें और सिर्फ मामला क्या है कि जी उसमें इलाज की सहूलतें दे दें। आर्टिकल 9 इसको इंश्योर करता है। मुमकिन है वो बीमार हो, मुमकिन है वो बीमार ना हो, ये भी मुमकिन है, क्योंकि इस मुल्क में तो पहले भी इस तरह के मामला होते रहे। मुमकिन है कि किसी की कंसेंट के साथ जो है ना ये सारा मामला हुआ हो, मुमकिन है कंसेंट के बगैर हो, मगर कंसेंट के बगैर ये किसके कंसेंट के साथ और बगैर मामला आप निशानदेही कर रहे हैं? थोड़ा-सा खुल के बता दें हमें भी कामरान साहब। मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा खुल के बता पाऊँ। तो कंसेंट के साथ बात चीजें होती हैं, बात चीजें कंसेंट के साथ नहीं होती हैं, मगर दोनों थ्योरियां गर्दिश कर रही हैं इस वक्त मार्केट में। तो ये इस मुल्क का ये अलमिया है। और वैसे भी जब किसी भी हुकूमत का तीसरा साल शुरू हो जाए तो तीसरा साल जो है वो उस हुकूमत के लिए पाकिस्तान में किस्मत वाला नहीं हुआ करता, क्योंकि ये मुल्क जो है हमारा किसी भी वज़ीर आज़म को 3 साढ़े 3 साल से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता। और उसके बाद हो जाते हैं। ये एक ऐसी म्यूजिकल चेयर है जो इस वक्त मौजूदा वक्त में, पहले किसी वक्त में 2 पार्टियों के दरमियान घूमा करती थी, अब 3 पार्टियों के दरमियान हो गई है। उसके साथ बाकी दूसरी पार्टियां जो है ना वो संगत के लिए होती हैं। तो इस पे जो है शायद पता नहीं हमारी जिंदगी में ये मामला दस्तूर के मुताबिक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि कुछ चीजें पोशीदा हैं और वो मुल्क में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है। चले, आप मैंने कह दिया बाहर नहीं उठा सकते, मैं थोड़ी जसारत करके बाहर उठा लेती हूँ। कादर मंदोखेल साहब भी में ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, के हुकूमत को शायद लपेटने की या घर भेजने की तैयारी, ये एक फॉर्मूला जो है वो गर्दिश कर रहा है, जिसकी निशानदेही कामरान मुर्तज़ा साहब दबे अल्फाज में कर रहे थे। मैंने जसारत कर ली है, अल्लाह करे कि मेरे कंधे जो हैं ये बोझ उठाने के लिए मजबूत रहें आने वाले वक्त में भी। कादर मंदोखेल साहब, लेकिन ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ है। फॉर इंस्टेंस नवाज शरीफ साहब के केस में भी उनको ये फैसिलिटेट किया गया था। फिर 4-6 हफ्तों की जमानत पर उनके छोटे भाई की एफिडेविट साइन करवा के उनको मुल्क से बाहर इलाज के लिए भेजा गया था। फिर वो नहीं हो सका। फिर हमने देखा कि फिर रेस्ट इज द पास्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री बट स्टिल एग्जिस्ट। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब को लेवरेज मिल रहा है, या इमरान खान साहब के मुतालिक वो जो खबरें गर्दिश कर रही है कि डील और ढील दिलवाई जा रही है? देखिए, इस मामले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, और ये भी कहने की जसारत करूंगा कि इस मुल्क में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो भी सारी चीजें हैं। और बैसियत कानून के तालिब इल्म, ये भी मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को वो जो 26वीं तरमीम के हवाले से बाकायदा वीडियो लिंक के जरिए उनकी आर्गूमेंट्स या वकला की आर्गूमेंट्स उनके सामने सुने। ये भी तारीख में मुझे तो याद नहीं है, कामरान मुर्तज़ा साहब को अगर याद हो, कि एक शख्स जिसको सजा भी हुई है और उसको बाकायदा वीडियो लिंक के जरिए कि तो वो क्या था। तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ इख्तियारात इसके ऊपर भी छोड़ा जाए, अदालतों के ऊपर भी। और दूसरी बात ये कि अगर ये सब कुछ सुप्रीम जेल ने करना है तो सुप्रीम जेल के पास भेजा भी अदालत के हुक्म से, और फिर सुप्रीम जेल बदमाश या बादशाह तो नहीं होता है कि वहां पे वो जो मर्जी सलूक कर दे। एक शख्स, आम शख्स
آئین کے آرٹیکل 10 ہے کا اس کا اجازت دیتا ہے، پھر پریزن رولز ہے، پھر فنڈامنٹل رائٹس ہے آئین کا آرٹیکل 8 سے 28 تک کا. یہ ساری چیزیں عوام کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ہے، کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے. اور پھر عمران خان صاحب ایک اس ملک کا سابق وزیر اعظم اور ایک پارٹی کے سربراہ ہے، تو یہ ساری چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اور مجھے تو کل ہی تھوڑا شک شبہ ہوا کہ جب ان کا ایک رہنما میرے ساتھ کسی شو میں تھے، انہوں نے کہا ابھی جو تفصیلی آرڈر آئے گا تو دیکھیں گے. تو میں نے کہا تفصیلی آرڈر کیا دیکھنا ہے؟ انہوں نے کہا علاج کرو، علاج کر لے، اور کیا تفصیل چاہیے. اور پھر وہی رات کو انہوں نے عطا تارڑ صاحب کا بیان آ گیا کہ ہم عدالت میں یہ کہیں گے کہ ذرا یہ کر دے، ذرا وہ کر دے. مطلب وہ گا گھی والی ٹھیک کرنے والی بات ہے، باقی مین کوئی چیز نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بحیثیت ایک عام پاکستانی، بحیثیت سوشل ورکر میں یہ کہوں گا کہ کیا حرج جو ہے کہ ایک ملزم چاہے وہ سزا یافتہ ہو یا نہ ہو، ان کو اس کی جو حقوق ہے اس کو دیا جائے، اور خاص طور پہ صحت کے حوالے سے. اور پھر یہ بھی میں کہوں گا کہ یہ پہلا جو وہ اس کا جو وکیل ہے وہ صفدر صاحب کا، تو ان کا بیان آیا تھا کہ ان کی آنکھ جو ہے نا 85% ختم ہو چکا ہے. اس وقت بھی میں نے اعتراض کیا کہ بابا یہ وکیلوں کے پاس ایکسپرٹیز کہاں سے آ گئی ہے اسپیشلسٹ بننے کی. اور اس کے بعد پھر وہ جو رپورٹ آئی ہے اسپتال کی، وہ کہہ رہے جی ابھی تو 70% ٹھیک ہو گیا. تو ایک مرتبہ پھر وہ رپورٹ جو نا اس طرح آ رہا ہے جیسے نواز شریف صاحب کے آئے تھے. تو میں دوبارہ کہوں گا اس ملک میں کوئی بھی امپاسبل نہیں ہے. اور بلکہ میں نے کل دیکھا جو نواز شریف صاحب کا بالکل خاص آدمی ہے، جج ارشد ملک کی ویڈیو جس بارے میں فیصل واؤڈا صاحب نے ایک نجی شو میں بیٹھ کے انکشاف کیا تھا. میں اس طرف جانا نہیں چاہتی ہوں، میں صرف ایک ریفرنس دے رہی ہوں کہ ان کی پلیٹلیٹس کی رپورٹس ان کے گھر میں تیار ہوئی تھی، کیسے تیار ہوئی تھی. یہ بھی ایک آن ریکارڈ ایک بات ہے. وہ ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون والے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے تو پہلے ہی آپ سے عرض کی ہے کہ امپاسبل کوئی چیز نہیں ہے. اس ملک میں ماں باپ نہیں مل سکتے ہیں، باقی سب کچھ مل سکتا ہے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ناصر بٹ صاحب جو جج ارشد ملک کیس میں ویڈیو کا سکینڈل میں اس وہ ایک سرغنہ تھا، کیا نام دے دوں اس کو، انہوں نے تو کل کہا کہ یہ نواز شریف کے خلاف سازش ہے. تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو جو 2024 کے الیکشن میں وزیر اعظم کے لیے بلایا تھا اور پھر غالباً 2029 کے الیکشن میں اس کو آسرا دی ہے، تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کی کل سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد میرے خیال میں وہ جو خواب تھا وہ بھی چکناچور ہو گیا بقول ناصر بٹ کا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس ملک میں آپ کا موضوع کیا ہے، اب بات کہاں پہ چلی جاتی ہے؟ جی میں اختیار ولی صاحب سے یہ سوال کر لیتی ہوں کہ اختیار ولی صاحب چونکہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کریں، اور میں ناصر کیا موضوع نے سلیکٹ کرنا ہے. نہیں چلے، لڑائی کرنے کا موضوع نہیں ہے ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم ڈسکشن کریں کہ کیا یہ جو ری سیٹ میں میرا کنسرن یہ ہے بینگ اے جرنلسٹ کہ اچھی بات ہے اگر باہر بھی علاج کرنے کے لیے موقع دے رہے، قادر مندوخیل صاحب، آپ اس طرح کی باتیں کر کے نا آپ چاہتے یہ ہیں کہ میں بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دوں. میں پھر بھی نہیں کروں. میں نے کیا غلط بات کی؟ میں نے آپ کو ناصر بٹ کا حوالہ دیا نا، میں نے اپنی طرح سے تو نہیں بولا ہے. آپ پرووکیشن کرتے ہیں، اپنی طرح سے تو کوئی بات نہیں کی. میں نے آپ کے جو رہنما ہے ہماری ہر جگہ پہ بھائی بات سن لیجیے، اور اس کی ویڈیو بنائی تھی، پھر اس ویڈیو کے ذریعے سینٹ کا سیٹ حاصل کر دی ہے. میں نے تو آپ کی بندے کی دلائل کے ساتھ بات کی. میں تو وکیل آدمی ہوں، کوئی ایسا عوام نہیں کرتا. آپ اگر وکیل ہیں اور آپ نے وکالت پڑھی ہے تو آپ کی مہربانی یہ ہوتی ہے کہ آپ قانون کی کتاب کا حوالہ یہ دے دیں. تو میں وہی کہتا ہوں نا کہ اگر آپ وکیل نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے وکیل ہیں، تو اس کی تشریح کر دیں کہ قانون کی کتاب وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی عدالت یہ اعلان کر دے کہ اس قیدی کو فلاں پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کر دے. کیا رولز اور قانون یہ نہیں کہتا کہ اس کو سرکاری اسپتال میں شفٹ کیا جائے اور وہاں پر میڈیکل بورڈ بنے، اگر ان کا علاج نہ ہو تب پھر ان کو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جا سکتا ہے. موضوع یہ ہے، بات یہ ہے، آپ پتہ نہیں کہاں پہ لے چلے گئے. اگر آپ اس میں کوئی ہماری رہنمائی فرما سکتے ہیں تو رہنمائی فرمائے، ورنہ آپ رولز بتا رہے ہو لیکن آپ کو سپریم کورٹ کے اختیارات نہیں پتا کہ سپریم کورٹ پوچھ تو لوں نا اختیار ولی صاحب، میں آپ کی بات بھی سمجھ گئی ہوں اور میں وہ بھی سپریم کورٹ کے کیا نہیں کر سکتے، یہ اختیار آپ کو نہیں پتا، یہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. یہ
कादिर ठीक है मंदुखेल साहब, चले मेरे ख्याल में हमें टोन हाई नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ पर गुफ्तगू करने आए हैं, आप मुकालमा कर रहे हैं, मेरा कोई जाती मुकदमा नहीं है। बिल्कुल मैंने टोन हाई एग्जैक्टली तो थैंक सीधी यू। सादी मैं बात चाह ये रही जो हूँ, ना देखिए वो हमारा टोन हाई हम लग रही है। हम आराम से बात प्रोग्राम में करें। कोई लड़ाई आप करने आए चाहते नहीं ये है, कोई हैं जानी दुश्मन तो है नहीं आप सर जो जी। गर्मा गर्मी अगर पैदा करना चाहते हैं, मैं फिर भी बिलावल साहब और जरदारी साहब की हद तक नहीं करूंगा। भाई मैंने आप कौन सी कर जाते गुस्ताखी की है हैं। नवाज शरीफ की करनी ही नहीं देखिए, चाहिए, शान चाहे में? वो नवाज शरीफ मुझे आप हो, गुस्ताखी जरदारी तो हो, बता दे। या आपको मौलाना फजल रहमान मैंने साहब कौन सी हो, कोई गुस्ताखी भी की हो, है? इमरान इम्तियाज अली खान गुस्ताखी साहब, मैंने कौन सी गुस्ताखी की है? मुझे मैंने बार बार छोड़ चलो दीजिए, मंदुखेल इस तरह साहब, जा रहे हैं। मत मंदुखेल करें। साहब मुझे मैंने ब्रेक लेने आप ये दीजिए, मैं सेनेटर आपसे मुनासिब जिसने सवाल जज को करूंगा। शराब पिला के उस गरीब को मरवाया और उस भाईजान, आप केस को मैं तो मुनासिब दलाइल दायरे के में साथ रहकर बात करूं, बात मैंने गलत करें। बात कौन सी? चले यहाँ पर बहस को एक ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक लेते हैं, क्योंकि जब वापस आएंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि सवाल के जो जवाब है वो भी अपने गेस्ट से हासिल किए जाए। एक ब्रेक। वेलकम बैक खान साहब, चले मैं आपसे ही शुरू कर लेती हूँ। इख्तियार वली साहब, ये अब सिचुएशन तो बन गई है, अब तो जाहिर है कि आप लोगों ने दरख्वास्त भी दायर कर दी है। क्या ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो भी कादिर मंदुखेल साहब ने जिस तरफ निशानदेही की है, सेनेटर साहब ने भी कहा है, मुल्क में वजीर आजम ने तो आज तक 5 साल पूरे नहीं किए, आप लोगों को ये खदशा तो नहीं है कि आने वाले टाइम पे शायद वो जो रीसेट का बटन है वो वक्त से पहले दब जाएगा? और नासिर भट्ट साहब की मैं एग्जांपल इसलिए दोबारा कोट कर रही हूँ, ये नहीं कि सिर्फ मंदुखेल साहब ने की है, वो इसलिए कि वो बड़े करीबी समझे जाते हैं नवाज शरीफ साहब के, उनकी उनकी तरफ से ये लाइन निकलना कि उनकी हुकूमत के साथ एक बार फिर रिवेंज लिया जा रहा है, ये एक बड़ी वानी खेज लाइन है, ये कोई कम लाइन, छोटी लाइन नहीं है। 2016 में आप कहते हैं कि हमारी हुकूमत को घर भेजा गया था, तो क्या ऐसा तो नहीं है आप लोगों के साथ हिस्ट्री रिपीट हो रही है? नासिर भट्ट साहब की बात जो है वो इर्रेलेवेंट है। वो नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल करीब होंगे, लेकिन इतनी जल्दी उनकी कुर्बत का मुझे भी पता है कि इतनी जल्दी वहां से उनको लाइन मिल जाए और नवाज शरीफ उनको ये बोल दे कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और नासिर भट्ट साहब आप बयान दे दें। वो उन्होंने वैसे ही चलते चलते जल्दी में कोई बात कह दी, उनको नहीं कहनी चाहिए थी, वो गलत थी और उसकी उन्होंने फिर रात को वजाहत भी कर ली है। सो वी डोंट नीड टू रिपीट दैट, वो चीज खत्म हो गई है। बात आए अपने मौजू पर आए, सिंपल इज दिस, अदालत के पास अपना इख्तियार है, डिस्क्रिशन पावर अगर यूज करना चाहती है तो आजम सो नजीर तारण ने ये कैन वी बात से कैन वी वजाहत के कंपाइल लिए इट ही दिस वे कि इस बार हुकूमत जो है वो अदालत से कानूनी दायरे में रहते हुए काम कराएगी? यानी कि मैं अब जो मैं बोलना नहीं चाह रही थी, आपने मुझे उस तरफ कर दिया है, अब लेकर आ गए हैं, इसका मतलब है कि आप लोग भी डट गए हैं कि अगर वही फॉर्मूला रिपीट पे चलाया जाएगा तो मुस्लिम लीग नून वुड टेक अ स्टैंड? नहीं। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर एक होता है अदालत का हुक्म, एक होता है जुडिशरी के अलावा एक दूसरी बॉडी है जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट करना होता है, अब उसने एग्जीक्यूट करना होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, एज पर लॉ, लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड में ये लिखा हुआ है, मैंने आपको मिसाल पहले भी दे दी, ये मेरे दोनों दोस्त जो बैठे हुए हैं ये कानूनदान हैं, लेकिन इस वक्त दोनों हमसे नाराज हैं, तो ये कानून की तशरीह भी पूरी ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे। ये इनकी मर्जी है, ना करें, लेकिन जो कानून की किताब कहती है वो यही कहती है कि कोई मुजरिम, कोई मुलजिम जेल से बाहर इलाज के लिए जाएगा तो वो सरकारी अस्पताल में जाएगा। सरकारी अस्पताल में इलाज उसका मुमकिन ना हो तो वो सरकारी अस्पताल या वहां का बनाया हुआ मेडिकल बोर्ड वो तशखीस करेगा और बोलेगा कि इनका इलाज फला जगह पर मुमकिन है, इनको वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। दैट्स इट। कल इमरान खान साहब की मुलाकात पर और उनके इलाज पर हुकूमत ने कोई उसकी मुखालिफत नहीं की, हम उसकी मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सुकम है, ये दूर हो जाएगा तो दैट्स इट, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और हाँ, एक बात साहब, सरवा इसका मैं मतलब आपको बता है, दूं, मैं नहीं कह रही आपने जो आपने बात की कि हुकूमत या साजिश, देखे पहली दफा हम हुकूमत में नहीं आए हैं और पहली दफा हमारी हुकूमत खत्म नहीं होगी, और हुकूमतें इस दुनिया की बनती ही खत्म होने के लिए है। अपना टेन्योर पूरा करेंगे फिर जाएंगे इलेक्शन में, उससे पहले मेरे ख्याल में वैसे अगर किसी ने मिठाई खानी है तो खा ले, बाद में ये ना कहे कि मिर्चें ज्यादा थी। थैंक यू वेरी मच। चले, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अब पता नहीं 2.5-3 साल बाद वाली आप बात कर रहे जाएगी, टाइम पूरा करके पूरे 5 साल की आपने मुझे ब्रैकेट फिर नहीं बताई है वैसे खान साहब, लेकिन सेनेटर साहब इख्तियार वली साहब ने आप पे डाल दी है, वो कह रहे हैं आप लोग डंडी मार रहे हैं क्योंकि आप नाराज है, तो वजाहत आप लोगों ने बतानी है हमें कि क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। और इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर हुकूमत कह रही है कि मेडिकल बोर्ड बनाए
اور وہ فیصلہ کرے، لیکن اس میں پھر ان کو ان کے ذاتی معالج، ان کے گھر والے، یہ بھی تو ایڈ کرنے کا کہا گیا ہے، ان کو انوالو کرنے کا کہا ہوا ہے کورٹ میں۔ وہ ایسا ہے کہ وہ بات جس کا پورے فسانے میں ذکر نہیں، وہ اختیار ولی خان کو ناگوار گزری ہے، تو اس میں ہم پروفیشنل لوگ ہیں، اور پروفیشنل لوگ جو ہے جو بھی ہوں، ایون پارٹی کا حصہ بھی ہوں، جب بات پروفیشن کے حوالے سے آتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا بالکل درست رائے دیں۔ تو ہم نے بھی اپنے ضمیر کے مطابق درست رائے دی ہے۔ ہم ٹی وی پہ اسی وقت آ کے بات کرتے ہیں، بعض اوقات اپنے خلاف بھی بات کر جاتے ہیں، مگر وہ اپنی دانست میں، ممکن ہماری دانست ٹھیک نہ ہو مگر درست رائے جو ہے وہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ امانت ہوتی ہے۔ یہ بورڈ اگر بننا تھا تو بورڈ جو ہے وہ اس میں کیا انٹرونشن کورٹ کی ریکوائرڈ تھی؟ کیا یہ بات جو ہے نا وہ حکومتی سطح پہ یا ایگزیکٹو جس کا جو ہے اختیار ولی صاحب جو ہے حوالہ دے رہے ہیں، وہ خود نہیں کر سکتا تھا اس کو؟ کیا یہ سپرنٹینڈنٹ کی سطح پہ یہ معاملہ جو ہے، یا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کی سطح پہ یہ معاملہ ریزالو نہیں ہو سکتا تھا؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ لولا لنگڑا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عدالت سے جو ہے انصاف اس وقت جو ہے نا وہ قطار میں کھڑے ہوئے بغیر ملتا ہے جب جو ہے وہ معاملات کہیں اور جو ہے وہ درست ہوتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں۔ اس وقت تو چلے ہم تو ناراض تھے ہی تھے، دوسری ناراضگی جس کا حوالہ دیا ہے اختیار ولی صاحب نے، وہ بلاول صاحب کی ناراضگی کا یا پیپلز پارٹی کی ناراضگی کا۔ تو اب دونوں میں سے معاملہ یہ ہے کہ یا تو اچھے بچے بن جاؤ دونوں، ایک تو شاید ہے ابھی تک ان کے لیے، یا تو اچھے بچے بنے رہو، اور اگر اچھے بچے نہیں بنو گے تو کوئی اور اچھا بچہ بن جائے گا۔ میرے لیے بظاہر جو ہے اس معاملے کو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے قادر بندوقی صاحب، آپ نے سن لیا کہ اچھے بچے، میں تو مسکراہٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح تشریح کی ہے، اس نے دل سے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں اس میں سوال یہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب پھر کیا ہم یہ لیں؟ مجھے سینٹر صاحب کی گفتگو سے یہ ہو گیا ہے کہ پھر کئی اور معاملات اچھے ہو گئے، اس لیے کورٹ کے فیصلے حق میں آ رہے ہیں۔ میں کامران مرزا صاحب ہمارے سینئر ہے، ہمارے بار کے صدر رہ چکے، میں ان کی بات سے 200% اتفاق کرتا ہوں، اور میں نے شروع میں کہا کہ اس ملک میں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اختیار ولی صاحب کو تھوڑا سا ہم پر تنقید ہونے سے پہلے، ویسے تو ہمیں اتحادی کہتے ہیں اور پھر ناراض بھی کہتے ہیں، ان کو تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھی جو ہے نا وہ مداخلت کرے، کہیں بھی کسی ڈپارٹمنٹ کے رولز کو بائی پاس کر لے، کوئی بھی حکم دے سکتا ہے۔ یہ میرے خیال میں اختیار ولی صاحب کا اختیار نہیں ہے اس حوالے سے پتہ کرنے کا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں کل جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، میری جماعت کے لوگوں نے جتنے بھی ٹاک سنی، کبھی بھی ہم نے کسی قیدی یعنی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی ملاقات کے حوالے سے، آرٹیکل 10 ہے، کامران مرزا صاحب اور آپ بھی اچھی طرح واقف ہے، یہ ہماری دور میں زرداری صاحب کے دور میں آئین میں شامل ہوا، جہاں قیدی کا وکلا اور فیملی ممبر سے ملاقات کر سکتے۔ اور پھر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ساتھ میں اختیار ولی صاحب کو ذرا یہ بھی تھوڑا قانون پڑھ لے کہ جہاں سرکاری اسپتال میں علاج ممکن نہ ہو، وہاں پھر قیدی کو کیا کریں گے؟ مار دیں گے جیل میں، اس کو مرنے دیں گے، اس کو بیمار ہونے دیں گے خدا نخواستہ۔ تو بھائی تھوڑا سا جو نا آپ دیکھ لیں اور تھوڑا سا عدالتوں کے اوپر چھوڑ دیں۔ میرے خیال میں آپ نے پھر استینے میرے خیال میں چڑھا دی ہے، تو اس کا مطلب میں یہ لوں اختیار ولی صاحب کے کہنے کے مطابق کہ سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ دیا ہے اور جیل رولز کی خلاف ورزی کی ہے عمران خان صاحب کو ریلیف دے کے۔ میرے خیال میں اختیار ولی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاید اس لیے انہوں نے پھر درخواست بھی دائر کی، ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو کچھ لگ رہا ہو کہ کچھ ایسا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال بہت شکریہ سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب کا، قادر بندوقی صاحب، اختیار ولی خان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے جوائن کیا، اپنی رائے دی۔ ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے وہ جانتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم نے جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر علی محمد خان صاحب نے۔ خان صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ بلاول صاحب بھی بولے ہیں، میٹنگ بھی ہوئی ہے ڈیلیگیشن کی پیپلز پارٹی کے، علامہ ناصر عباس سے ملاقات ہوئی، محبوب خان اچکزئی صاحب سے ملاقات ہوئی، پی ٹی آئی کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ واپس کمیٹیوں کا رخ کریں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کل سے لے کر آج تک پی ٹی آئی کے حق میں بہت کچھ جا رہا ہے، فیور میں بہت کچھ موجود ہے۔ تو کیا ہم ایسا تو نہیں دیکھ رہے آنے والے دنوں میں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی
مل بیٹھے گی اور شاید نون لیگ آؤٹ ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ہیلتھ کے ایشو پہ سپریم کورٹ سے ایک اچھا آرڈر آیا ہے، اور امید ہے کہ آج رات کسی وقت اگر ان کو شفٹ کر لیا جائے اور سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کر دی جائے تو کم از کم کوئی تھوڑی سی سینیٹی پریویل کرے اور یہ نظام واپس ٹریک پہ چڑھے، کیونکہ عمران خان صاحب ایک عام آدمی نہیں ہے، ملک کے سب سے بڑے لیڈر اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بات کرتی ہیں، وہ اپنے جتنی بھی سخت سے سخت مخالفت ہو آپ انگیج کرتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں۔ میں ویلکم کرتا ہوں بلاول صاحب نے جو آج ملاقات کی ہے ہمارے کابرین سے۔ جہاں تک کمیٹیوں کا تعلق ہے، میں پہلے دن سے اس پہ بالکل کلیئر موقف تھا۔ جیسے ہی آرڈر آیا میں پہلا شخص تھا جس نے استعفیٰ دیا کمیٹیوں سے، لیکن ساتھ ہی پارٹی کو یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ خان صاحب سے اگر کسی نے ان کو کہا ہے، غلط رپورٹ کیا ہے، تو اس سے پی ٹی آئی کو ویک کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ پچھلا تقریباً جتنا ہمارا عرصہ گزرا پچھلے سال اگست سے لے کے اس اگست تک، اس دوران عمران خان صاحب کی ملاقات بند ہوئی، اس دوران عمران خان صاحب کو ڈاکٹر سے ملنے نہیں دیا گیا، فیملی سے ملاقات بند ہوئی، اس دوران ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، روڈ پہ ان کو پیٹا گیا، ان پہ پرچے کٹے، اڈیالہ جیل کے سامنے میرے جیسے شخص ہو جس نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی، جس نے ہمیشہ جو ہے سیاسی مفاہمت کی بات کی ہے، معاملات کو ٹھیک کرنے کی بات کی ہے، مجھ تک کو بطور وکیل، بطور پارلیمنٹ کے ایک ممبر کے روڈ پہ روکا، اڈیالہ جیل جانے سے روکا، پولیس کے ساتھ بار بار ہم نے وہاں ایک بڑے احترام سے بات کی، لیکن ہمیں نہیں جانے دیا۔ اگر ہم کمیٹیوں میں ہوتے، میں دیکھتا کہ کس طرح آئی جی اسلام آباد یا جو سیکٹری انٹیریئر ہے، یا پنجاب میں جس طرح ظلم ہوا، پنجاب کے ہوم منسٹر، پنجاب کے آئی جی یہ کمیٹیوں میں بلائے جا سکتے تھے، ان کے خلاف پریویلیج موشن موو کیے جا سکتے تھے۔ پھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ہمارے جنید اکبر خان نے بہت سخت ٹف ٹائم دیا حکومت کو، تو یہ یہاں سے نکلوا کے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں کمزور کیا گیا۔ لیکن بہرحال اگر واپس جانا ہے تو بھی عمران خان صاحب کی اجازت سے جائیں گے، لیکن میرے خیال میں اچھی پیش رفت ہے اگر پارلیمنٹ میں تحریک انصاف کا رول مضبوط ہوتا ہے، 27 اور سپٹمبر کی کمیٹیوں کال میں جو دی گئی جانا تھی جو ہے وہ تو اس کا عمران آخری خان فیصلہ صاحب سے عمران اجازت خان کے صاحب بغیر خود ہی کریں گے۔ ملی ہے نا؟ جی خان صاحب، 27 ستمبر کی جو کال ہے جس کو ابھی بھی روکا گیا ہے، ابھی تک واپس تو نہیں ہوئی، وہ کال بھی تو عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر ہی دی گئی ہے آفریدی صاحب کی طرف سے۔ اور یہ فیصلہ بھی جو کیا گیا ہے، کیا یہ بھی عمران خان صاحب کی ملاقات کے بغیر ریورس ہو سکتا ہے؟ جو آپ نے بھی بات کی کہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا، پہلے دن آپ متعدد شوز میں بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کمیٹی سے استعفیٰ دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور ایک ساتھ چھوٹا سا سوال یہ بھی لے لیں کہ ابھی جو حکومت گئی ہے کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہے، ایسا کیوں کر رہی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں، جہاں تک کمیٹیوں کا تعلق ہے، چاہے کسی نے غلط اطلاع دی، صحیح اطلاع دی، فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا، اس کو ہم نے من و عن تسلیم کیا کیونکہ ہمارے لیڈر ہیں۔ اب واپس جانا بھی میرے خیال میں جب تک عمران خان صاحب کی اجازت نہ ہو کمیٹیوں میں نہیں جانا چاہیے۔ اپنا موقف ان کے سامنے ہم رکھ دیں گے، جس کو بھی موقع ملتا ہے محترم خان صاحب کے ساتھ ملنے کا۔ لیکن ابھی ہسپتال کا ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کمیٹیاں، یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ سب سے اہم عمران خان صاحب کی صحت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے حکومت کی بات کی۔ دیکھیں، اخلاقی طور پہ تو حکومت کو سپریم کورٹ تک یہ معاملہ جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ جیسے ہی یہ میڈیا میں رپورٹس آئیں، آپ کے کولیگز نے جو میڈیا رپورٹرز ہیں جیل کے، اڈیالہ کے، وہاں سے جب یہ رپورٹیں آنا شروع ہوئی کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، بلڈ پریشر کا ایشو ہے، اسپتال ان کو لے جایا گیا، یہ ساری چیزیں، حکومت کو فوری طور پہ ان کی فیملی اور ان کے ڈاکٹرز کو خان صاحب سے ملانے دینا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کی نوبت ہی نہ آتی۔ لیکن اب اگر سپریم کورٹ کا حکم آ گیا ہے، اس میں لیت و لال نہیں کرنی چاہیے۔ اخلاقی طور پہ، آئینی طور پہ حکومت پابند ہے کہ وہ کرے۔ ہاں، ان کے پاس قانونی طور پہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جاتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں، لیکن جب تک سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کو ریورس نہیں کرتی تب تک حکومت پابند ہے، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کا 18 اگست 2026 کا آرڈر ان فیلڈ ہے، اور جب تک کسی عدالت کا آرڈر ان فیلڈ ہو تب تک اس آرڈر پہ حکومت پابند ہوتی ہے، جب تک یا تو وہ عدالت خود اس کو ریویو نہ کر لے یا اس سے زیادہ بڑا بینچ بیٹھ کے اس کو ریورس نہ کر لے۔ تو ابھی تو ان 3 ممبر بینچ کا کیس چل رہا ہے، ستمبر میں اس کی تاریخ پڑی ہے، وہاں حکومت اپنی مینٹینیبلٹی پہ بحث کر سکتی ہے۔ تب تک تو حکومت پابند ہے کہ عمران خان صاحب کو 48 گھنٹے کے اندر شفٹ کرے اور اس تاریخ تک عمران خان صاحب کو ہسپتال میں رکھے۔
اچھا خان صاحب، اب چونکہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ آپ سے اتنا طول پکڑنا نہیں چاہیے تھا، ملاقاتیں جو کہ بند تھی تو اس لیے شاید کسی کو کلیئر پکچر بھی نہیں پتا خان صاحب کی، جو حکومت کی طرف سے یا جو ان کے ابھی کرنٹ نالج ہے ان کی طرف سے کوئی چیز سامنے آئے تو پھر پتہ چلے گا۔ حکومت اس موقف پہ قائم ہے کہ سپریم کورٹ کی جوریڈکشن نہیں ہے کہ وہ بغیر کمیٹی بنانے کی بات کے ڈائریکٹ اسپتال کی طرف بتائے کہ کون سے اسپتال میں علاج کے لیے لے جانا چاہیے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ بورڈ تشکیل ہونا چاہیے تھا، پھر وہ بورڈ فیصلہ کرتا اور پھر وہ جو ایک پورا پیٹرن ہے اس کو فالو کرتا۔ حکومت کا یہ موقف ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ تو ہو رہا ہے معاملہ، اس کو ڈیل کے ساتھ بھی نتھی کیا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وی ہیو سین دس فلم بیفور۔ کیا یہ اسی طرف معاملہ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل پنڈت یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید اگلا سٹاپ اس کے بعد بنی گالا بھی ہو سکتا ہے خان صاحب کا۔ وہ جو سیاسی پنڈت ہے نا، ان کو مشرف با اسلام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پنڈتوں کا زمانہ چلا گیا، اب انشاءاللہ جو ہے حق کا راج ہوگا۔ اور حق کا راج کیسے ہوگا؟ حق کا راج ایسے ہوگا کہ جس کا حق ہو اس کو دیا جائے۔ یہ جو لوگ ہمیں اس وقت آئین و قانون کی پٹیاں پڑھا رہے ہیں، ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا سارا آئین، آپ کا سارا قانون، آپ کا سارا فلسفہ صرف ایک عمران خان پہ جو ہے آپ اس پہ لگاتے ہیں؟ آپ کو کوئی احساس نہیں ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو 3 سال گزرنے کے بعد اڈیالہ جو پاکستان کی ایک جیل ہے اس سے صرف 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پہ اسلام آباد کی ویسینٹی میں جو انٹیریئر منسٹری کے نیچے آتی ہے، ڈائریکٹلی وزیر اعظم کو رپورٹ کرتی ہے انٹیریئر منسٹری، تو آپ مجھے بتائیں کیا اڈیالہ سے شفا ہسپتال لانا کسی سابق وزیر اعظم کو یہ بڑا فیصلہ ہے، یا اس سابق وزیر اعظم کو جو پہلے موجود تھا اور اس کو پہلے جیل سے شریف سٹی اور اس کے بعد پھر لنڈن علاج کے لیے، تو وہ قانون اور وہ آئین اور وہ اخلاقیات اور وہ جیل رولز جو ہم پہ لا منسٹر صاحب اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک منٹ میں اپنی بات پوری کر لوں۔ میں لا منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بسط احترام، وہ قانون کو میرے سے شاید زیادہ جانتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سینئر ہیں، ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو جیل رولز آپ عمران خان پہ اپلائی کرتے ہیں، کیا وہ جیل رولز آپ نے اپنے لیڈر میاں نواز شریف صاحب پہ تب اپلائی کیے تھے جب ان کو پاکستان سے 7 سمندر پار بھیج رہے تھے؟ یہ تو پاکستان کے اندر ہے، آپ 15 منٹ میں دوبارہ ان کو اڈیالہ لے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بار جب میاں صاحب چلے گئے باہر 4 سال واپس نہیں آئے، اس کے بارے میں پھر لا منسٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ذرا پوچھئے گا ان سے۔ نہیں تو پھر اس پہ خان صاحب چلے، ان سے تو میں یہ پوچھ لوں گی، لیکن میں آپ سے بھی یہ بسد احترام پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ ان کو باہر بھیج رہے ہیں؟ تو یہ کہانی بڑی لمبی ہو جائے گی۔ کیا آپ لوگوں نے یہ بعد میں خان صاحب نے ایڈمٹ نہیں کیا کہ ان پہ بڑا پریشر تھا؟ اس وقت کہا جا رہا تھا ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے، یہ میں نہیں، یہ خان صاحب کی اپنی زبانی ہے۔ اور ایک ہماری جو ساتھی کولیگ ہیں وہ رو پڑی ان کی رپورٹس دیکھ کے، اور پھر کابینہ نے یہ فیصلہ کیا، تو فیصلہ تو ٹیکنیکلی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بیٹھ کے کیا نا کابینہ میں، یا تو پھر آپ مان لیں کہ آپ لوگوں پہ بھی کہیں سے پریشر تھا، اور پھر وہ بھی یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آج ان پہ بھی کہیں سے پریشر ہے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہے جو عمران خان اور عمران خان کی اس انقلابی کابینہ پہ پریشر ڈال سکتا تھا۔ ہم انسانیت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہم اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنے والے لوگ ہیں، اور جب میاں نواز شریف صاحب کی صحت کا مسئلہ آیا اس وقت کابینہ میں عمران خان اس کو لے کے آئے، اور کابینہ تقریباً پوری کی پوری نے الا ماشاءاللہ 1-2 کو شاید چھوڑ کے سب نے کہا کہ اگر یہ رپورٹس ٹھیک ہیں جو کہ اس وقت ہمارے سامنے تھی، ہمارے پاس اس وقت ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم یہ چیک کرتے کہ رپورٹ جیلی ہیں، کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے پنجاب گورنمنٹ کے صحیح بن کے آئی تھیں۔ وہ تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ 4 سال میاں صاحب نے پھر واپس نہیں آنا، لیکن اس وقت جب عدالت نے ہم سے پوچھا کہ ان کی ہیلتھ کو اگر کچھ ہوتا ہے تو کون گارنٹی لے گا، اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ سیاست سے بڑھ کر انسانیت ہے۔ ٹھیک ہے، چلے آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ اچھا خان صاحب، میں 27 ستمبر کی اور انسان ہے، زندگی ہے تو سیاست ہے۔ بنیادوں پہ، ہیومن رائٹس بنیادوں پہ میاں صاحب کو باہر جانے دیا تھا۔ اور ایک منٹ، اور میں آج بھی اس فیصلے پہ سٹینڈ کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم نے اخلاقی طور پہ ایک صحیح فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اگر ان کی صحت کو کوئی ایشو ہوتا پھر ہم سب ہمیں دوش دیتے۔ وہ تو میاں صاحب سے سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ پہ اگر اتنا اعتماد اس نظام نے، عدالت نے، سب نے کیا، آپ 4 سال پھر واپس کیوں نہیں آئے؟ لیکن ہمارا سوال پھر بھی وہی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ میاں صاحب کے لیے ایک قانون اور عمران خان صاحب کے لیے دوسرا قانون، یہ بات کو جچتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے کہ قانون کا دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے،
موڈ بدل گئے. اس سے پہلے 9 مئی میں بھی نہیں ہوا تھا, 9 مئی بھی ہوا, چیزیں بدل گئی. خان صاحب اب ظاہر ہے کہ وقت کو بھی مد نظر رکھنا ہے. میں سوال یہ آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ 27 سپٹمبر کی کال یہ دے رکھی ہے آفیدی صاحب نے, اور ظاہر ہے کہ جو ابھی تک پارٹی کا سٹانس ہے اس میں کوئی رد و بدل ہوا نہیں ہے خاص. اس کو نفی کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی علاج اور ملاقات سے. ملاقات اس لیے کہہ رہی کیونکہ ایکسس نہیں تھی. اب تو لگ رہا ہے کہ ایکسس بھی ہے. تھوڑی بہت جو ملاقات ہوئی ہے بہن کے ساتھ, نورین خان صاحبہ کے ساتھ, اور ان کے مالج کو بھی ایڈ کیا گیا ہے. کورٹ کا فیصلہ بھی سامنے ہے. لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں اس پہ کیا پیشرفت ہوتی ہے. پر پابند ہے تو صحیح گورنمنٹ. تو کیا یہ کال 27 سپٹمبر کی اپنی جگہ پر ہی ہے کیونکہ شفیع جان صاحب نے کہا کہ ابھی تک اس پہ فیصلہ نہیں کیا, یا پھر اس کو واپس بھی لیا جا سکتا ہے؟ اور آپ کے نزدیک کیا ابھی واپس لینا چاہیے یا اس کو اپنی جگہ پر قائم رہنا چاہیے احتجاج کو؟ ہنوز دلی دور است. A week is a long time in politics. 27 September is exactly 1 month and around 10 days from now. آج 19 اگست میں ہم بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی اپنی جگہ پہ رہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن جب خان صاحب کی ہیلدی اور سیف شفٹنگ ہسپتال ہو جائے, میرے خیال میں اس وقت سچویشن بڑی ڈیفرنٹ ہو جائے گی. اور پھر یہ میری ذاتی رائے ہے کہ جب خان صاحب کی شفٹنگ ہو جائے اور یہ جو فیک کیسز ہیں, یہ غلط کیسز ہیں, ان کے ختم ہونے کا کوئی راستہ بنے اور خان صاحب کی صحت کی بحالی ہو, ان کو دوبارہ میں سمجھتا ہوں یہ کیسز ختم کر کے ان کو واپس آپ بنی گالہ دیجئے اور ان کو اجازت دیجئے کہ وہ پاکستان میں ایک آزاد شہری کی طرح سیاست کریں. میں سمجھتا ہوں جب ایک دفعہ عمران خان صاحب ہسپتال شفٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد ہماری جماعت یا ہماری طرف سے ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس سے حکومت کو موقع ملے کہ حکومت سپریم کورٹ کو یہ بہانہ دے کہ جناب آپ نے تو کہا تھا کہ ان کے ہیلتھ ایشوز پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے, یہ تو سیاست کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں ہم نے حکومت کو یہ موقع نہیں دینا کہ ایک بار عمران خان صاحب کی اسپتال شفٹنگ ہو جائے, اڈیالہ سے نکل آئیں اور دوبارہ کوئی بہانہ بنا کے یہ لوگ ان کو دوبارہ اندر ڈال دیں اور سارے رابطے کاٹ دیں. اس لیے ایک بار عمران خان صاحب شفٹ ہو جائیں, اس کے بعد میرے خیال میں کور کمیٹی کو اس پہ بیٹھنا چاہیے اور سنجیدگی سے پھر سوچنا چاہیے کہ اب ہم نے کیا لائے عمل کرنا ہوگا. تھوڑا سا ارلی ہے لیکن یس میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک بار عمران خان صاحب اڈیالہ سے نکل آئے پیسفلی اور شفٹ ہو جائے اسپتال, ان کا علاج شروع ہو جائے. اس کے بعد ہمیں ایک نئے سرے سے ان چیزوں کا جائزہ لینا ہوگا کیونکہ کال کبھی بھی دی جا سکتی ہے. عمران خان صاحب کی صحت اہم ہے اور ان کی اڈیالہ کسی صورت میں ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو اس غیر انسانی سلوک کے پھر حوالے کر دیا جائے. تو لیٹ عمران خان گیٹ شفٹڈ, اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ دوبارہ ہم بیٹھیں گے اور اس کو ری اسیس کریں گے. What do you think right now as we talking کہ جو فیصلہ آیا ہے, do you have any hopes regarding rest of the issues جو بھی کورٹ میں چل رہے ہیں کہ ان کا بھی کچھ سدباب ہوگا؟ کیونکہ یہ آپ لوگوں نے اس کو خوشائن قرار دیا اس فیصلے کو. جس بھی پارٹی کے ممبر سے ہم نے ٹیلی ویژن اسکرین پہ رابطہ کر کے پوچھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کورٹ کا بہت اچھا فیصلہ ہے, یہی ہم چاہ رہے تھے, یہی ہماری اپیل تھی. وہ الگ بات ہے کہ حکومت کی سوچ اس سے متعلق کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو آنے والے کچھ ہفتوں دنوں میں, بیکاز آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ایک ہفتہ تو بڑا لمبا ہے پالیٹکس میں, کوئی بدلاؤ اس طرف بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیے اس وجہ سے نہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے, کبھی فیصلے آپ کے خلاف بھی آتے ہیں لیکن فیصلہ وہ جو انصاف کرتا ہوا نظر آئے. ایک شخص ہے جو سابق وزیر اعظم ہے, جو ایک سپر فٹ آدمی تھا پاکستان کا, اور انشاءاللہ اللہ کرے گا واپس سپر فٹ ہوں گے. وہ ایک ایتھلیٹ ہے, اس نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ایک جنریشن ان کو دیکھ کے وہ خود اب بڑے بڑے سٹار بن گئے ہیں. یہ وسیم اکرم, یہ شعیب اختر, یہ وقار یونس, یہ اتنے بڑے بڑے نام جو ہیں, یہ عمران خان کو دیکھ کے ان کا بچپنا شروع ہوا اور انہوں نے ٹریننگ کی. اور وہ بڑے ایک آدمی جس نے خود صرف نہیں اور بڑے بڑے جو ہے اللہ کے حکم سے, اللہ کے کرم سے جائنٹس کریٹ کیے, اس کو
کو آپ نے اسپتال میں اس جو ہے اپنا جیل میں اس حالت تک پہنچا دیا کہ اس کی بینائی متاثر ہو گئی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ہم سے عمران خان صاحب کو جب چھین کے لے کے گئے تھے وہ تو سپر فٹ تھے. ہم تو سوال ان سب سے پوچھیں گے جو نظام کے اوپر بیٹھے ہیں کہ بھئی کیوں ہوا عمران خان کے ساتھ ایسا. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریلیف ہے یہ کوئی ریلیف نہیں ہے. عمران خان کا حق ہے جو پہلے ملنا چاہیے تھا, لیکن دیر آئے درست آئے. جو کیسز کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, کل سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان نے سرکاری وکیل جو ایڈوکیٹ صاحب وہاں موجود تھے, ایڈوکیٹ جنرل صاحب, تو ان کو کہا ہے کہ اگلی پیشی پہ عمران خان صاحب کے تینوں طرح کے کیسز لائیں, وہ کیسز جن میں وہ بدقسمتی سے غیر اخلاقی غیر قانونی طور پہ سزا یافتہ ہیں, نمبر 1. نمبر 2 جو ان ٹرائل کیسز ہیں. نمبر 3 وہ کیسز جو چل تو رہے ہیں لیکن ان میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے. تو یہ 3 طرح کے کیسز وہاں پیش کیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہوپ فل ہے کہ اس کا کوئی اچھا رزلٹ نکلے. میں نے قومی اسمبلی میں ایک بات کی ہے, اللہ کرے پاکستانی سیاستدانوں میں کوئی شعور جاگے, اور میں نے یہ کہا ہے کہ عدالت نے تو اپنے ذمہ کا کام کر دیا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو ایک خونی شکنجے سے نکال کے حکم دیا ہے کہ ان کو صحت کی سہولت دیں. اب سیاستدانوں کا کام یہ ہے کہ سیاسی نظام کو وینٹیلیٹر سے نکال کے مذاکرات, ڈائیلاگ اور انگیجمنٹ کے ذریعے پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے سیاسی نظام کو ٹریک پہ چڑھائیں. جو بھی فیصلے کرنے ہیں, چھوٹے صوبے بنانے ہیں, آئین میں کوئی چینج کرنی ہے, آپ نے کوئی نیا عہدیدار لگانا ہے, آپ نے الیکشن کمیشن میں کوئی چینج کرنی ہے, اس کے لیے جگہ کون سی ہے؟ یہ سامنے میرے رائٹ سائڈ پہ پارلیمنٹ ہاؤس مجھے نظر آ رہا ہے, یہاں آپ وہ فیصلے کریں, بیٹھے پارلیمنٹ میں گفتگو کیجئے اور پاکستان کی اور پاکستان قوم کی عزت بڑھائیے. یہ ایک دوسرے کے گلے میں جو آپ نے ہاتھ گریبان میں, اس سے پاکستان کی جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, نہ عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں. بیٹھیں گے آپ لوگ سسٹم کو ریسیٹ کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ, یا نون لیگ کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, JUIP کے ساتھ؟ میرے خیال میں تمام پولیٹیکل پلیئرز کو بیٹھنا چاہیے. الٹیمیٹلی تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا خان صاحب جب انشاءاللہ نکلتے ہیں, مجھے موقع ملتا ہے, ان کو میں ریکویسٹ کروں گا, اور اسمبلی کے فلور پہ میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ انیشل ڈائیلاگ ہو جائے, خان صاحب نکل آئیں اور تمام سیاسی اسیران نکل آئیں. میرا خیال ہے پھر ایک مستقبل میں ایک بڑی نشست کچھ سینئر قیادت کی, جس میں عمران خان ہوں, عمران خان کے ساتھ 1-2-3 ان کے سینئر ہوں, میاں نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف ہوں, ان کے 2-3 سینئر ہوں, اور زرداری صاحب کے ساتھ بلاول صاحب ہوں, ان کے 2-3-4 سینئر ہوں, اور مولانا صاحب ہوں. یہ بڑے تھوڑا بیٹھیں, لیکن وہ مستقبل قریب نہیں, تھوڑا سا وقت کے بعد شاید یہ موقع آئے, اور یہ فیصلہ کریں, اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داروں کو بھی, ان سے بھی انگیجمنٹ کریں کہ پاکستان کی جمہوریت کو آپ نے کیسے چلانا ہے اور نظام کیسے چلے گا. اور یہ فارم 47 اور یہ ہائیبریڈ رجیم اور یہ ہمارے دور میں جو کہتے تھے کہ سسٹم بیٹھ گیا, اس طرح کی چیزیں سے اس ملک کو ہمیشہ کے لیے نکالیں. لیٹس ٹرائی ٹو میک پاکستان a mature functional democracy where the people of Pakistan, especially the youth, they can see their future. ان کو امید دیں بھائی, ان کو امید دیں تاکہ یہ ہمارا برین ڈرین ختم ہو اور پاکستان دنیا کی مضبوط طاقت بنے. اس کے لیے یہ سیاسی جو بڑی قیادت ہے, آپ دیکھیے نا, یہ سارے 70 سال سے ماشاءاللہ اوپر ہیں, اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے. کوئی 2-3 بار وزیر اعظم بن گیا, کوئی 1 بار بن گیا, کوئی اپوزیشن لیڈر بن گیا. تو اس قوم کا, اس نظام کا ان پہ حق ہے کہ اس قوم کے بچوں کو یہ بہتر مستقبل دیں, اور اس کے لیے ان کو اپنی ذاتی انا کو ایک سائڈ پہ رکھ کے موٹی موٹی باتوں میں بیٹھنا پڑے گا. باقی اختلاف رہے گا, سیاست میں اختلاف رہتا ہے, لیکن موٹی باتوں پہ, بڑی باتوں پہ, الیکشن کیسے ہوگا, الیکشن کمیشن کیسے ہوگا, عدلیہ کیسی چلے گی, اس میں ریفارم کی کیا ضرورت ہے, جو آئینی ترامیم غلط ہو گئی ہیں ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ کے رولز کیا ہوں گے, اس پہ ان سیاسی بڑوں کو بیٹھنا چاہیے میرے خیال میں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ سسٹم کے لیے پیپلز پارٹی, نون لیگ اور باقی جماعتوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے, تو آپ کو اس پہ کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی, بلکہ کمیٹیوں میں واپسی کا بھی آپ نے کہا ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, آپ نے وقت نکالا. دیکھنا یہ ہے کہ کتنی ریپڈلی چینج جو آتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹیز, تو اینی تھنگ از پاسبل when it comes to politics. اجازت دیجیے, وقت ختم ہو گیا, کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.